تو राज़िक साहब दुआ करवाई। दुआ करवाने के बाद पूछते हैं पंजाबी में, "ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ?" तो हमने अर्ज़ की, "यहाँ भेरा के हैं।" "अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? दोबारा दुआ कर लो।" अगले दिन असर के बाद इंतखाब था और काफ़ी गहमा-गहमी थी और ये एक ग्रुप था जिसकी कोशिश थी कि जो जिसको मैं कहता हूँ कि वो मनसब खिलाफत के हद तक कर रहे थे। उस वक़्त ये कहते हैं कि इन्होंने बड़ी लजाजत से कहा खलीफतुल मसीह सानी को कि आप मेरी तो बैत ले लें, आप मेरी तो बैत ले लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा ये बेरा के सहाबा मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में छठा प्रोग्राम है और दुआ करें कि जो चीज़ें हम कन्वे करना चाहते हैं अल्लाह ताला उसमें रूहुल कुद्दस से हमारी मदद फरमाए और वो सारी चीज़ें लाइमलाइट में आ जाएँ खुदा के फ़ज़ल से। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब में हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब और भेरा के सहाबा का बड़ी कसरत से ज़िक्र है और इसी तरीके से हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कसरत से ज़िक्र फरमाया है। तो मसलन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जिस कदर नुसरत मौलवी नूरुद्दीन से पहुँची है, किसी से नहीं पहुँची और एक दफ़ा फरमाया कि भेरा से हमें बहुत नुसरत पहुँची है। एक दफ़ा हज़रत मुफ्ती अहमद सादत साहब ने अपना ख्वाब सुनाया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भेरा में गंज मंडी में फिर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये ख्वाब हज़रत अक़दस की खिदमत में अर्ज़ किया, तो हुज़ूर ने फरमाया, भेरा को कादियान से ऐसी मुनासबत है जैसे मदीना को मक्का से, क्योंकि भेरा से हमको नुसरत पहुँची है। ये नुसरत जो है ये कई रंग में है, पहुँची है खुदा के फ़ज़ल से। एक तो ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई सहाबा में से बहुत सारे सहाबा भेरा के थे, 313 के अंदर बहुत थे। दूसरे इस रंग में पहुँची है कि जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का सेटअप था, यानी किताबें हैं और लंगर खाना है और जितने भी आपके शोबे थे, हर शोबे में भेरा के सहाबी थे शुरू में, जो खलीफतुल मसीह अव्वल के साथी थे। और फिर ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन वहाँ बने, उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो भेरा के थे। और बाज़ वो सहाबा हैं जिनकी इब्तिदाई तालीम भेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल भेरा से थी और फिर वो कादियान में जाकर सहाबा में शामिल हो गए। जैसे हज़रत मौलवी शेर अली साहिब हैं, वो भेरा से उन्होंने मैट्रिक किया था। और भी बहुत सारे ऐसे हैं लोग कि वो यहाँ से पढ़ के कादियान चले गए, बाज़ ने माइग्रेट कर लिया, बाज़ को हुज़ूर ने वहाँ बुला लिया, बाज़ खलीफा अव्वल के साथ चले गए और उन्होंने वहाँ पे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दस्ते बाज़ु बन के काम किया मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब खिलाफत उला कायम हुई, तो वो भी खुदा का ऐसा फ़ज़ल हुआ कि खुदा ताला ने जिस शख़्स को खिलाफत उला के मकाम पे फ़ाइज़ किया, वो भेरा का सहाबी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से था, यानी हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब। हज़रत मुस्लिम मऊद ने फरमाया है कि मिले हमको वो उस्ताद व खलीफ़ा के सारे कह उठे नूरुन अला नूर। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 26 नवंबर 1950 को भेरा तशरीफ़ ले गए थे और ये हज़ूर का बड़ा तारीख़ी दौरा था। ये तकरीबन 2 घंटे का ख़िताब है। हुज़ूर ने वहाँ पे जो बहुत सारे सहाबा को साथ लेके गए। अंजुमन के बहुत सारे थे लोग, तहरीक जदीद के थे, हुज़ूर के अपने ख़ानदान के थे और एक वो जो रशीद अमेरिकन थे जो अफ़्रो अमेरिकन जो 1976 में अमेरिका के नेशनल सदर थे, वो भी गए थे और मैं उनको जलसे पर यूके में मिला भी था एक दफ़ा मैं। बड़े ही ज़बरदस्त आदमी थे, वो मुस्लिम मऊद को मुफ्ती मुसादत साहब बड़े वाक़यात बताते थे। अब मैं हज़रत मुस्लिम मऊद का वो जो तकरीबन पौने 2 घंटे का खिताब था, उसमें से थोड़ा-सा हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ कि हज़रत मुस्लिम मऊद को खलीफा अव्वल से और वेरा से किस कदर आपकी अटैचमेंट थी। हज़रत मुस्लिम मऊद फरमाते हैं कि 30 साल हुए जब मेरे दिल में इस शहर में आने का शौक हुआ
بیرا بیرا والوں کے لیے ایک اینٹوں اور گارے یا اینٹوں اور چونے سے بنا ہوا ایک شہر ہے، مگر میرے استاد جنہوں نے مجھے نہایت محبت اور شفقت سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا اور بخاری کا بھی ترجمہ پڑھایا، ان کا مولد مسکن تھا۔ بھیرا والوں نے بھیرا کے رہنے والی ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ پیا، اور میں نے بھیرا کے ایک بزرگ ہستی کی زبان سے قرآن کریم اور حدیث کا دودھ پیا ہے۔ بس بھیرا والوں کی نگاہ میں جو قدر بھیرا شہر کی ہے، میری نگاہ میں اس سے بہت زیادہ قدر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مجھے روحانی اور جسمانی تعلق ہے۔ اس بستی کی ایک معزز گھرانے کی لڑکی میری بیوی تھی، اور اس بیوی سے میری اولاد بھی ہے۔ اور پھر آپ نے وہی ریپیٹ کیا کہ پھر اس بستی کے ایک معزز شخص سے میں نے قرآن کریم اور بخاری کا ترجمہ پڑھا۔ بس اس نسبت سے مجھے روحانی اور جسمانی نسبت ہے۔ تو اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صوفی احمد جان صاحب، جن کے گھر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بیعت لی لدھیانہ میں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خلیفہ اول کا نکاح ثانی سیدہ سغرا بیگم صاحبہ سے 1889 میں فروری میں کروایا تھا، اور مارچ میں شادی ہوئی تھی۔ اور جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بیعت لی تو، اور مردوں میں سے تو پہلی بیعت حضرت خلیفہ اول نے کی، اور عورتوں میں سے پہلی بیعت جو تھی وہ سیدہ سغرا بیگم صاحبہ نے کی، جو صوفی احمد جان صاحب کی صاحبزادی تھی اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زوجہ مکرمہ تھیں۔ اب ان میں سے جو ان کی بیٹی میں پیدا ہوئی امت الہی بیگم صاحبہ، مسلم اور جب خلافت پر متمکن ہوئے، جب آپ کو خدا نے خلافت ثانی پر متمکن کیا، تو آپ نے امت الہی بیگم صاحبہ سے شادی کی، اور اس میں سے پھر آپ کی اولاد ہوئی، 2 بیٹی اور 1 بیٹا۔ اب یہ چونکہ حضور کا تھا کہ یہ بڑا جذباتی قسم کا حضور کا لیکچر ہے، پڑھنے کے لائق ہے، یہ تاریخ احمدیت میں ہے، تو میں نے اس چھوٹا سا اس کا اقتباس ہی پڑھا ہے۔ اب میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی امت الہی بیگم صاحبہ سے بیٹی امت العشی صاحبہ تھی، ان کا ہمارے ساتھ بھی تو کافی تعلق تھا۔ میری والدہ کا آنا جانا تھا، میری بیوی کا آنا جانا تھا روا میں ان کے گھر میں، اور میں بھی ایک دفعہ گیا ان کے گھر میں، اور مجھے بھی اندر بلا لیا، سارا پہ ہاتھ پھیرا۔ اس وقت وہ ہجرت کر چکی تھی امریکہ میں، تو اس سے پہلے کی بات ہے 1989 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی روا میں۔ تو خاندان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی مقصورات تعزیت کے لیے آئیں، اس میں حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ جو چھوٹی آپا کہلاتی ہیں وہ بھی تشریف لائیں۔ تو ڈرائنگ روم میں میری بہنیں اور میری بیوی اور میری بھابھیاں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ ان کی آتی تھی، امی آتی تھی مجیب صاحب کی، تو بی بی امت الرشید کہتی تھی کہ میرے نانکے آ گئے ہیں، کہ بیرا کے والے سے میرے نانکے ہیں۔ تو میں حیران ہوتی تھی یہ کون سے ان کے رشتے دار ہیں جن کو میں نہیں جانتی۔ پھر سمجھ آئی کہ یہ مجیب اسکر صاحب جو ہیں یہ خاندان سارا بیرا کا ہے، تو اس نسبت سے وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ بیرا کے ہیں۔ اس لیے ان کا جو تھا کہ جب میں ان کو ملا میں اپنی وائف کے ساتھ، تو اس وقت بھی یہ کافی ان کی عمر ہو چکی تھی، تو کئی ایسے باتیں بتا رہی تھیں جو ان کی بیٹی بعد میں تردید کرتی تھی کہ نہیں امی یہ تو آپ سے پہلے کی باتیں ہیں، آپ جو باتیں بتا رہی ہیں خلیفہ اول کی وہ تو اب تو نہیں تو اس وقت، یہ تو آپ کی امی کی ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال ان کے ساتھ بھی ہمارا بڑا اچھا خدا کے فضل سے تعلق رہا، اور ان کے بیٹے سے بھی، اور ان کے ساتھ بھی تعلق رہا، بلکہ ایک لڑکی انہوں نے پالی ہوئی تھی، جب بھی امریکہ میں گئی تو اس کو ہمارے پاس رکھا گئی تھی، اور وہ بچی جو تھی ہمارے پاس رہی، میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہی وہ رہتی تھی۔ وہ پھر یہ آئیں اور بچی کو لے کے پھر اس کی شادی کی کروائی انہوں نے، اس میں بھی جا کے شامل کیا۔ تو ان کو یعنی حضرت سیدہ امت الہی بیگم صاحبہ کی اولاد کو بھیرا سے بھی اور بھیرا کے خاندانوں سے بھی کافی ان کا تعلق تھا، اور بڑی شفقت اور محبت تھی ان لوگوں کو۔ اب میں صرف آتا ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ کوئی وہ سائنس آف چانسز نہیں ہے، بلکہ خدا کا فعل ہے کہ ہر خلیفہ جو ہے، مسیح موعود کو خدا نے بنایا، مسیح موعود اور مہدی موعود، اور اس کے بعد جو خلفاء بنے ہیں وہ بھی اس کو خدا نے بنایا، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ اب اس الہی اصول پر ہمارا پچھلا
ایپیسوڈ ختم ہوا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وصال کے بعد تمام صحابہ مسیح موعود کا حضرت مولوی نور الدین صاحب کی خلافت پر اجماع ہوا تھا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بحیرہ کے ہی صحابی یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب جو عمر کی نسل میں سے تھے، ان کو خدا تعالیٰ نے خلافت کے لیے چن لیا۔ اب آپ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر اپنے دور خلافت میں خلافت کی مضبوط بنیادیں رکھ دیں، جس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود نے بڑی شاندار اور مضبوط عمارت تعمیر کی۔ اب میں صرف آتا ہوں کہ جیسے حرا کے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دست و بازو بن کر کام کرتے رہے، اس طریقے سے جب خلافت قائم ہوئی تو جتنے یہ پرانے حرا کے صحابہ تھے، یہ خلیفۃ مسیح اول کے ساتھ اور پھر خلیفۃ ثانی کے ساتھ یہ بھی دست و بازو بن کے کام کرتے رہے، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی زبان میں ان کے سینے میں وہی دل دھڑکتا تھا جو خلیفہ وقت کے دل میں دھڑک رہا ہے۔ اب میں صرف آتا ہوں کہ جس وقت خلیفۃ المسیح ثانی کا انتخاب ہوا تو وہ گروہ جو کہ جنہوں نے منصب خلافت کی حد تک کی تھی وہ الگ ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو پرانے صحابہ تھے ان کے پاس ان کے ڈیلیگیٹ جاتے رہے اور ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا اور صاحبزادہ صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں 2-3 صحابہ کے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں بحیرہ کے۔ حضرت قریشی غلام حسین صاحب بحیرہ کے ایک صحابی تھے، بڑے ولی اللہ تھے وہ، اور صاحب کشوف و رویا تھے، ان کے پاس بھی گئے۔ یہ میں نے اپنے بڑوں سے بات سنی ہے کہ مولوی محمد علی صاحب اور بھی ظاہر لوگ ہو گئے، چونکہ انہوں نے سارے ہندوستان میں ہندوستان میں اپنے دور میں بھیجے ہیں لوگ کہ ان کو کنونس کریں کہ وہ ان کے گروپ میں شامل ہو جائیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے یہ باتیں پیش کی کہ دیکھیں فلاں دفعہ تو مسیح صلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا اور صاحبزادہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان کی باتیں وہ حضرت قریشی غلام حسین صاحب سنتے رہے، اور سننے کے بعد فرماتے ہیں مولوی محمد علی صاحب کو کہ آپ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو اس دن کی انتظار میں ہوں جب مرزا محمود احمد نبوت کا دعویٰ کرے تو میں سب سے پہلے اس کی بیعت کروں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہاں دال نہیں گلتی، تو وہاں یہ ناکام ہو کے آ گئی ہے۔ اور یہ وہ بزرگ تھے جن کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی بھیجی تھی، اور حضرت مفتی مسعود صادق صاحب جب انگلستان میں گئے تو آپ نے ان کو دعاتی خط لکھتے تھے کہ مجھے یہ 2-3 مسائل ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ میرے دادا جان کے بارے میں آتے ہیں حضرت میاں عبد الرحمن صاحب کے بارے میں کہ وہ محصل یا سیکٹری مال کہہ لیں مقرر ہوئے، ان کے پاس جایا کرتے تھے چندہ لینے کے لیے، کہتے ہر مہینے میرے پاس آیا کرو، چندے لے جایا کرو۔ تو کہتے ہیں ان کے پاس اس وقت پیسہ کوئی نہیں ہوتا تھا، تو کہتے ذرا بیٹھو ویٹ کرو، تھوڑی دیر ویٹ کرتے تھے، یہ تو کوئی نہ کوئی مرید یا کسی طرف پیسہ آ جاتا تھا، کہتے یہ پیسے آ گئے ابھی اس کا چندہ کاٹ لیں۔ جب میرے دادا 1924 میں حج پہ گئے اور وہاں فوت ہو گئے تو جماعت نے میرے تایا میاں عطاء الرحمن صاحب مقرر کیا کہ اب وہ چندہ لیا کریں۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا وہی طریقہ کار تھا۔ میں بھی بعض دفعہ گیا، پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے ٹھہرو، خدا تعالیٰ کہیں سے پیسے بھیج دیتا تھا۔ تو یہ وہ سارے وہ بزرگ ہیں کہ جس قسم کا یعنی سلوک خدا کا حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں تھا، تقریباً اسی قسم کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ بھی تھا۔ اب وہ چھڑی جو انہوں نے لی تھی، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ہینڈ اسٹک جو مسیح صلاۃ والسلام کی ہے، وہ میں نے وہاں ربا میں بھی منگوائی، میں نے بھی تصویریں کھنچوائیں اس کے ساتھ، اور کمال یوسف صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ میں آپ کو تصویریں اس کی بھیجوں گا، میری وائف نے بھی وہ کھنچوائیں، وہ میں آپ کو بھیجوں گا، شاید آپ اس میں وہ کہیں شو بھی کر دیں۔ تو مفتی محمد صادق صاحب کا جو خط ہے وہ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو وہ ایک تو یہ میں نے پیش کرنا تھا کہ ایک یہ تھے جنہوں نے کہ استحکام خلافت کے لیے ایک بہت بڑا رول ادا کیا، اور جو بحیرہ میں آئے تھے کہ یہاں سے بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے، اس میں یہ ناکام ہو گئے، اور مجھے نہیں پتا شاید کوئی کدو کا شامل ہو گئے ہو۔ اب میں آتا ہوں آگے، ایک صحابی تھے ہمارے مولوی محمد حسین صاحب احمد آبادی۔ احمد آباد جو ہے یہ بحیرہ کے اکراس جیلم ریور، یہ پنڈ دادر خان کی تحصیل ہے جیلم میں، تو اس میں یہ بالکل ایڈجسٹنٹ ہے، یعنی اس کے سامنے ہے بحیرہ کے احمد آباد۔
حضرت خلیفۃ المسیح اول کا اثر و رسوخ وہاں تک تھا، اور بعض لوگ وہاں بھی احمدی ہوئے اور پھر وہ مائگریٹ کر کے پھیرا میں آ گئے، اور ان میں سے بعض پھر مائگریٹ کر کے ربا چلے گئے، قادیان چلے گئے۔ ان میں سے ایک تھے شیخ الاسلام قادر بخش صاحب، یہ 313 صحابہ میں شامل ہیں اور 259 کا نمبر ہے۔ یہ وہاں پہ آئے اور پھر بعد میں یہ وہاں چلے گئے، اور ان کے صاحبزادے تھے یہ مولوی محمد حسین صاحب احمد آبادی۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، پوئٹ تھے پنجابی کے، انہوں نے کئی ترجمہ کیا کتابوں کا، پرشین کی، عربی میں، وہ سارا۔ یہ جو بعض ایسی کتابیں ہیں کہ دیوان حافظ ہے اور گلزار آدم اور احوال الآخرت میرا، موضوعات محمدی، یہ ساری کتابوں کی انہوں نے پرشین سے، عربی سے، پنجابی میں کیا انہوں نے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ پنجاب اینڈ کلچر اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک کسی فرخ وسیم صاحب نے ایک اپنا تھیسس جمع کرایا ہے ان کے بارے میں، اور اگر جو اس میں انہوں نے یہ تو نہیں لکھا کہ یہ احمدی تھے، لیکن جب میں اس کو دیکھتا ہوں ان کے ساتھ اپنے تاریخ احمدیت کے ساتھ، تو وہی باتیں ملتی ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ اب ان کے بارے میں ہے کہ ان کی شادی جو تھی حضرت خلیفۃ المسیح اول کی کسی بھتیجے سے ہوئی تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ آگے نہیں پتا مجھے کہ ان کی نسل میں ابھی احمدیت ہے کہ نہیں ہے، تو ابھی یہ سرویا میں بتانے والا تھا کہ یہ تھیسس تھا، میں نے اس کا صاحب کو بھی بھیجا تھا ایک حوالہ کہ ابھی تھیسس جمع ہوا ہے، شاید پی ایچ ڈی کے لیے کچھ ان کے اوپر وہ ہے وہ سارا۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں یہ ہے کہ جس وقت ان کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی خوابیں آئیں، اور دیکھا کہ بہت بڑا سمندر ہے، سمندر کے اندر طغیانی آئی ہوئے ہے، اور اس طغیانی میں ایک طرف حضرت مولوی نور الدین صاحب کھڑے ہیں اور دو بطخیں ہیں جو تیر کے، اور بہت بڑا طوفان ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے دوسری کنارے تک پہنچتی ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ خواب کہتے ہیں، میں نے مسیح موعود علیہ السلام کو بھی خواب بتائی تھی، خلیفہ کو میں نے خواب بتائی تھی اور تصدیق کی تھی انہیں، تو وہ پھر دو جو شخص تھے یا جو تیر رہے تھے اس طوفان میں اس کو روکنے کے لیے، وہ ایک مسیح موعود علیہ السلام تھے اور ایک مسلم موعود تھے۔ یہ جو رویا انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں دیکھا تھا، اور مسیح موعود کو بھی بھیجا تھا اور خلیفہ کو کوئی بھیجا تھا انہوں نے، یہ رویا اور اپنے ایک اور رویا جو مسجد مبارک کے بارے میں تھا قادیان میں کہ وہ بڑی بلند ہوگی، اس کے اوپر لکھا ہوا مقام محمود۔ یہ جو دونوں رویا ہیں ان کے، یہ 8 اپریل 1914 کا الفضل جو ہے، جس وقت مرزا بشیر احمد صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، اور یہ بڑے ایمان افروز ہے۔ تو میرا اس حوالہ کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیرا کے صحابہ نے استحکام خلافت کے لیے بھی بڑی جدوجہد کی ہے، اس میں یہ دو میں نے مثالیں دی، اور بھی تھے لوگ۔ حضرت قاضی امیر حسین صاحب جو 313 صحابہ میں سے تھے، اور وہ جامع یہ سہارنپور، جیسے دیوبند کا مدرسہ ہے اسی طرح ایک سہارنپور تھا مدرسہ کوئی، وہاں کے فاضل تھے، اور جس وقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا امرتسر کا مباحثہ ہوا ہے، تو اس وقت انہوں نے بیعت کی تھی، اور وہ بھی خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ ان کی رشتہ داری تھی اور ان کے کنٹیمپرری تھے، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی یہ جامعہ وغیرہ کا مقرر کیا تھا، مولوی شیر علی صاحب کے ساتھ اور خلیفہ اول کے ساتھ، یہ وہاں کافی دیر پڑھاتے رہے۔ اب یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، اس میں لکھا ہوا ہے حیات نور میں، کہ جس وقت حضرت خلیفہ المسیح اول فوت ہو گئے اور اگلے دن عصر کے بعد انتخاب تھا، اور کافی گہما گہمی تھی، اور یہ ایک گروپ تھا جس کی کوشش تھی کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ منصب خلافت کی حد تک کر رہے تھے، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی لجاجت سے کہا خلیفۃ المسیح ثانی کو کہ آپ میری تو بیعت لے لیں، آپ میری تو بیعت لے لیں۔ تو بہرحال اس کے بعد خدا تعالیٰ نے وہ حالات پیدا کیے کہ وہ انہوں نے بیعت کی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو صحابہ کی روایات ہیں، ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد مبارک میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد مجھے مخاطب کر کے فرمایا، قاضی صاحب مولوی صاحب مالی کوٹ لگے ہوئے ہیں، جب تک مولوی صاحب آئیں آپ نماز پڑھایا کریں، مجھے نماز پڑھانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا بھی بہت بڑا مقام تھا خدا کی نگاہ میں، 313 صحابہ میں تھے، اور خلیفۃ المسیح اول کے یہ دست و بازو تھے یہ۔ اور وہ جو ان کے بھائی نے خان بہادر، وہ جو ویٹرنری سرجن تھے، کتاب لکھی ہے، اس میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ بڑے فریق تھے،
دوست تھے، تو جب یہ فتنہ اٹھا ان کا جو منصب خلافت کا تب کر رہے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہوں نے کئی دفعہ خلیفۃ عمر کو کہا کہ آپ خدا نہ خواستہ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ خدا نہ حضور نے فرمایا نہیں، ڈرتا نہیں ہوں میں ان کو خط لکھتا ہوں اور یہ مجھے معافی خط لکھ دیتے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا ان کو میں جماعت سے نکالوں میں۔ لیکن انہوں نے یہ پہلی باتیں ساری ظاہر کر دیں کہ یہ اس قسم کے لوگ تھے جو کہ منصب خلافت کی گویا کہ وہ حد تک کر رہے تھے، ان کو پھر خدا نے الگ کر دیا اور وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء کے ساتھ شامل ہوئے جو کہ بڑے پیور تھے اور سارے کچھ۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ جو استقامی خلافت ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ جو قادیان میں انسٹیٹیوشنس تھے اس میں کئی ٹیچر جو تھے وہ بیرا کے تھے۔ مثلا حضرت مولوی شیر علی صاحب کا تو بڑا مشہور ہے، انہوں نے قرآن کریم کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اور مولوی شیر علی صاحب کے بارے میں یہ راجہ خاندان جو ہے یہ بیرا کے ساتھ ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا ہوجڑ، یہ بیسیکلی وہاں کے تھے اور پھر بعد میں یہ وہاں شفٹ ہو گئے ادراما میں۔ تو ان کے پیچھے ایک آئے تھے وہ راجہ خاندان کے، تو وہ کہتے ہیں جب مولوی شیر علی صاحب نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا تو قرآن ہاتھ میں رکھ کے فرمایا کہ دیکھو میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے حضرت آن وسلم نے اپنے خاندان کو بلا کے کہا تھا اس طریقے سے انہوں نے بھی کہا، اور میرے دادا ان کے کزن یا بھائی تھے، کزن تھے، تو کہتے ہیں آدھا خاندان جو تھا وہ ان کے ساتھ ہو گیا اور آدھے خاندان نے ابو طالب والا کیا کہ وہ حضرت ابو طالب والا کہ ہم ادھر ہی ٹھیک ہے اپنے باپ دادا کی اس پہ۔ لیکن ان لوگوں کے اندر بھی احترام اب تک ہے، جماعت کا، خلیفۃ المسیح اول کا، وہ سارا، تو یہ وہ سارا گروپ تھا۔ تو اب یہ چند اچھا جس وقت یہ تھا کہ حضرت مرزا عزیز احمد صاحب کا ریویو آف ریلیجن میں ایک مضمون ہے اکتوبر 1942 کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا عزیز احمد alleged that he went to the school in Qadian which had Sheikh Yaqub al-Irfani and Hakim Fazlur Rahman as instructors۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جماعت کے انسٹیٹیوشن تھے، چاہے وہ اسکول ہو یا جامعہ ہو یا جو بھی تھا مدرسے دینیات وغیرہ، اس کے اندر بھی بہت سارے بیرا کے صحابہ تھے۔ ایک ڈرائنگ ماسٹر صاحب تھے نور علیہ صاحب، ماسٹر نور علیہ، ان کے والد بھی صحابی تھے اور یہ بھی صحابی تھے، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اور وہ پھر بعد میں مائیگریٹ کر کے آ گئے تو جو ٹی آئی اسکول جو تھا چنیوڑ میں وہاں بھی پڑھاتے رہے، اور پھر وہ اسکول روا میں آ گیا، پھر وہاں بھی پڑھاتے رہے۔ اس طریقے سے ایک ماسٹر عبدالروف صاحب تھے ہیرا کے، وہ بھی وہاں قادیانے پڑھاتے رہے۔ ان کے اس وقت تو بھائی کے پوتے شوتے ہیں بھیرا میں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے جب ہی اپنا تعارف کرایا خلیفہ ثالث کو، خلیفہ رابع کو، تو یہی کرایا کہ ہم ان کے ماسٹر عبدالروف صاحب کے خاندان کے ہیں، تو حضور ان کو پہچانتے ہیں، اور خلیفہ ثالث نے بھی ان کو پہچانا، خلیفہ رابع نے بھی، تو وہ بھی کافی پھیلے ہوئے ہیں ساری دنیا میں آپ کہہ لیں۔ تو یہ وہ سارے وہ لوگ تھے، کچھ کے میں نام بتائے ہیں، کچھ کے مجھے نام نہیں پتا، تو یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے استحکامی خلافت کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ اب یہ قاضی امیر حسین صاحب کا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت مولوی ابوالعطا صاحب اور مولانا جلال الدین شمس اور خود خلیفۃ المسیح ثانی، یہ سارے جو تھے حضرت قاضی امیر حسین صاحب کے شاگرد تھے۔ تو حضرت مولوی ابوالعطا صاحب نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں جو الفرقان رسالے نکالتے تھے، انہوں نے اپنے پرانے واقعات جامعہ کے، اور وہ جو جامعہ یہ مدرسہ کہلاتا تھا اس کے لکھے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جب میں فیلڈ میں آ گئے تو قاضی امیر حسین صاحب مجھے ملے، تو بالکل پیرا کی جو کروڑ زبان ہے، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ میری شاگرد نے گھرل نہ کر دینا۔ اب گھرل کا لفظ جو ہے یہ ایک بیرا کا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ مطلب میں نے جو آپ لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے اس کو کوئی ضائع نہ کر دینا۔ تو وہی بڑے احترام سے ان کو نے ذکر کیا، اور ان کے بہت سارے شاگرد ان کے جو بڑے بڑے انہوں نے یعنی خلیفہ ثانی بھی شاگرد تھے، مولوی ابوالعطا صاحب بھی تھے، جلال الدین شمس بھی تھے، حافظ روشن علی صاحب وغیرہ بھی تھے، یہ سارا وہ گروپ تھا جو کہ یہ خلیفہ اول کے کنٹمپریری تھے۔ تو ان کے بہت سارے شاگرد اس وقت جو ہمارے ابتدائی صحابہ ہیں، مبلغین ہیں، وہ ان کے بھی تھے، وہ ان کے شاگرد تھے وہ۔ تو
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیرا کے صحابہ تھے، انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دست و بازو بن کے کام کیا، بلکہ خلافت اولیٰ میں اور خلافت ثانی میں بھی یہ لوگ جو تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے کام کیا، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول ثانی جب پاک تشریف لے گئے بیرا میں، تو کئی صحابہ زندہ تھے اس وقت، وہ ساتھ گئے۔ سردار عبدالرحمن میر سنگھ، ان کے بیٹے سردار منیر احمد ہے، یہ ہمارے دادا کے ساتھ بیرا میں پڑھتے رہے، اور وہ مڈل کے امتحان یہ دونوں اکٹھے گئے تھے شاہ پر دینے کے لیے۔ تو ہماری ایک تائیہ ماتی فوت ہو چکی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں آئے ان دنوں میں یہ، میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا وہ، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں عبدالرحمان اور میں، یعنی میرے دادا اور یہ میری پردادی کے پاس بیٹھ کے کھانا شانا کھاتے تھے، تو بڑی محبت گزار کرتے رہے۔ اور یہ ان کا جو تھا، یہ پھر ان کی شادی بھی وہاں حضرت خلیفہ اول نے کروائی تھی، میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، وہ نور الدین جمونی جو خلیفہ مسیح اول کے شاگرد تھے، جن کے حضور نے شادی پہلی مفتی خاندان میں کرائی، اور ان میں سے جو بیٹی ہوئی وہ پھر ان کی وائف بنی، آگے خدا نے ان کو بڑی ان کی نسل دی۔ میرے فادر اللہ جو تھے ڈاکٹر ستار نذیر احمد، جن کو حبشہ میں اور ان ملکوں میں کافی موقع ملا، وہ بھی ان کے بڑے بیٹے تھے۔ اور میری وائف مریم جو ہے وہ بھی حبشہ میں پیدا ہوئی تھی جب یہ حبشہ میں تھے، تو ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ تو اس میں حیات نور کے اندر بھی کافی ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول ان کی پڑھائی کے لیے ان کو اینڈ تک پیسے بھیجتے رہے، اور پھر انہوں نے پرائیویٹلی بی اے کر لیا اور زیادہ تر ٹیچر ہے، لیکن ان کو بڑا جنون تھا تبلیغ کا، پھر وہاں بھی گئے، یہ اے، جزائر انڈمان وغیرہ بھی، وہاں بھی ہیڈ ماسٹر ہے۔ تو ان کا بھی اور بھی کئی صحابہ تھے جن کا اوریجنلی جو یا بھیرا کے تھے، یا بھیرا میں پڑھے، یا بھیرا مائگریٹ کر کے گئے، اور پھر بھیرا سے یہ قادیان مائگریٹ کر کے آگے۔ جیسے خلیفۃ المسیح اول کے دو رضائی بھائی تھے، حافظ غلام محی الدین صاحب، اور دوسرے تھے تو غلام محی الدین صاحب تو حضرت مسیح خلیفہ اول کے ساتھ ہی چلے گئے تھے وہاں پہ قادیان میں، اور وہیں پہ دفن ہوئے، وہیں پہ 313 صحابہ میں شامل ہیں وہ۔ تو یہ سارا پھر آگے ان کی اولادوں کے اوپر جو خدا نے فضل کیا، مثلا میں ایک صرف ذکر کرتا ہوں کہ مصری قطب دین صاحب، یہ بھی 313 صحابہ میں سے تھے، اور یہ افریقہ میں بھی رہے ہیں، اور یہ قادیان میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ذاتی کام انہوں نے کیے، کہ حضور کی کوئی الماری تھی لکڑی کی، حضور نے فرمایا کہ کتابوں کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا، یہیں آپ اس کی ریپیئر کریں، اور پھر اس کا مجھ سے پیسے بھی لیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے آپ سے تو ہی پیسے لینے، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، آپ نے کام کیا ہے تیری محنت سے، آپ ضرور پیسے لیا کریں، اور خوب پیسے لیا کریں، اس ٹائم کی ان کی روایت ہے رجسٹر میں۔ اب خدا کی شان ہے کہ انہوں نے وہاں قادیان میں مکان بنا لیا تھا مسجد اقصی کے پاس، اور بھیرا کے جو جب جاتے تھے لوگ قادیان میں جلسے پہ تو ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے۔ ان کے ایک نواسے میجر جنرل نسیم جو آئس اسپیشلسٹ تھے، وہ ان کے نواسے تھے۔ وہ ان کی ایک بیٹی کی شادی کوئٹہ میں ہوئی، وہ آگے ان کی جو اولاد ہے وہ ترقی کرتے کرتے میجر جنرل تک چلے گئے۔ تو خدا تعالیٰ نے نہ صرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نوازا، بلکہ ان آگے نسلوں کو خدا تعالیٰ نے نوازا۔ اور میاں عطاء الرحمان صاحب جو فزکس کے پروفیسر تھے کے کالج میں قادیان میں، ہی واز ایم ایس سی بی ٹی، اور گورنمنٹ چھوڑ کے نوکری وہ قادیان میں گئے، پھر دوبارہ چھوڑی انہوں نے، پھر گئے، پھر روا میں آئے، تو وہ خلیفۃ مسیح ثالث کے زمانے میں وائس پرنسپل تھے، اور بڑے شریف النفس اور بہت قابل تھے فزکس میں، اور فرشتہ سیرت انسان تھے۔ اب وہ ان کے بیٹے تھے، اور یہ بھی لوگ احمد آباد سے آئے تھے ٹرانسفر ہو کے، یعنی مائگریٹ کر کے، اور انہوں نے بھی اپنے دور میں بڑے کام کیے، پھر ان کی اولاد بھی کافی آگے کام کیے جماعت کے۔ اب ان کے ایک پوتے ہیں میاں شفیق الرحمان صاحب، انہوں نے یو ایس اے میں بیرا کے صحابہ پر کتاب لکھی ہے، ایک انگلش میں اور ایک اردو میں۔ تو اس میں انہوں نے جو پرانے صحابی تھے ان کے اپنے دادا کے کنٹمپرری، ان کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور اپنے خاندان کے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی یہ ہے روایات ہے جو ختم نہیں ہو سکتی۔ اب میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ایک حوالہ پڑھ کے آج کی معروضات کو ختم کرتا ہوں میں، بڑا اہم ہے یہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہوتا ہے اس سے بڑھ کر دوسرے اس منصب کے سزاوار اس وقت ہرگز نہیں ہوتا۔ کیسی آسان بات تھی
کہ خدا تعالیٰ جس کو چاہے مسلم مقرر کر دے۔ پھر جن لوگوں نے خدا کے ان معمور کردہ منتخب بندوں سے تعلق پیدا کیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی پاک صحبت میں ایک پاک تبدیلی اندر ہی اندر شروع ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی آرزو پیدا ہونے لگتی ہے۔ اب میں صرف آخری بات کر کے کہ جب حضرت مسلم موعود ڈیرہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ نے 2 گھنٹے کا لیکچر دیا اور پرانے لوگوں کو ملے اور خلیفۃ المسیح اول کی عمارات کو دیکھا، اور آپ کی پیدائش کے کمرے میں آپ جا کے آپ نے نفل پڑھے اور جو پراپرٹی آپ کی تھی وہ دیکھی آپ نے، اور بعض صحابہ جو اس وقت تک زندہ تھے ان کے گھروں میں بھی آپ رستے میں گئے، ان کہا کہ آپ ہمارے گھر میں تو کم از کم ایک قدم رکھیں۔ تو اس وقت میرے والد صاحب نے ایک نظم لکھی تھی، اور وہ نظم چھپی ہوئی ہے، میں صرف اس کے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ بقول حضرت غالب یہاں یہ عالم ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی نظم تھی، یہ فدائیت تھی میرے والد صاحب کی، میرے خاندان کی بھی، جو اپنے مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ۔ اور میرے والد صاحب نے 4 سال کی عمر میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کو قادیان میں دیکھا تھا، جب یہ پورا کنبہ جلسہ سالانہ پہ گیا خلافت اولیٰ میں 1911 یا 12 میں، کہتے ہیں میری عمر کی 4 سال کے قریب تھی۔ یہ خلافت اولیٰ کے شروع کی پیدائش میرے والد صاحب کی۔ تو انہوں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے خلیفہ اول کی، اور یہ بتاتے تھے کہ جو عام تصویر میں ان کی چہرہ آتا ہے اس سے اتنی خوبصورتی نہیں ہے جو اصل خوبصورتی میں نے دیکھی ان کے چہرے پہ۔ تو ہمارے دادا اور پردادا تو خدا کے فضل و مسیح موعود صاحب کو دیکھا انہوں نے، ان کی صحبت ان کو اختیار کی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے، اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ دین کی اعانت اور نصرت کا کام لے لے۔ اس کے فضل سے ہے، انسان زور بازو سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ہمارا بھی خدا تعالیٰ انجام بخیر کرے، اور ہماری نسلوں کو خدا تعالیٰ نسل در نسل خلافت سے وابستہ رکھے۔ اب تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے، جب سے میں نے وہی سنبھالا ہے، مسلم موعود مجھے پہچانتے تھے، خلیفہ ثالث بھی، خلیفہ رابع بھی، خلیفہ خامس بھی۔ میں نے ایک دفعہ جب خلیفہ ثانی کو ملتے تھے تو حضور تو بیمار تھے اور لیٹے ہوتے تھے، اجازت نہیں ہوتی کہ آپ کی بات کریں یا مصافحہ کریں، حضور دیکھ رہے ہوتے تھے، اور مرزا عبدالحق صاحب جو صوبائی امیر تھے یہ ساتھ ساتھ تعارف کرا رہے ہوتے تھے۔ ہم بڑے 3 بھائی اور والد صاحب ایک لائن میں حضور کے پاس سے گزرتے تھے، تو مجھے ایک دفعہ خیال آیا، یہ پچھلے 8-10 سال کی بات ہے، تو میں نے کہا پتہ نہیں مجھے مسلم موعود پہچاننے ہوں گے نہیں پہچانتے ہوں گے، میں تو بہت وقت ملا ہوں حضور کو بچپن میں، تو مجھے حضور خواب میں آیا، یہ میں حدیث نبوت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ مجھے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جانتا بھی ہوں، میں تمہیں پہچانتا بھی ہوں، تم جب چاہو فون پر ہی بات کر سکو، مجھے مل بھی سکتی ہو۔ میں نے پھر یہ خواب حضور کو بھی لکھ کے بھیج دی، مجھے صاحب کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلی جو بیعت تھی خلیفہ ثالث، اس میں ہم شامل ہوئے، پھر خلیفۃ مسیح ثالث کی جنازے پر بھی شامل ہوئے، پھر خلافت رابعہ کی پہلی بیعت میں شامل ہوئے، پھر خلافت خامسہ رابعہ کی جنازے میں شامل ہوئے، پھر خلافت خامسہ کی کمیٹی میں شامل ہوئے، انتخاب کمیٹی کی۔ وہ سارا جو اب تک میرے ذہن میں یہ ساری باتیں جب سے 19 اپریل سے جب خلیفۃ رابع کی وفات ہوئی تھی، میرے ذہن میں یہ ساری باتیں گھوم رہی ہیں۔ اور پچھلے جب پہلی بیعت ہوگی خلیفۃ مسیح خامس کی، تو کمیٹی پھر آ گئی باہر، تو پھر بیعت عام شروع ہو گئی۔ میں ابھی گیٹ سے نکل رہا تھا، تو وہ اس وقت تو بیعت عام شروع ہو گئی، اسی میں ہم شامل ہو گئے، پہلے تو کمیٹی کی بیعت ہوئی تھی۔ تو وہ جو تصویر آئی ہے وہ میں آپ کو دی، تو میں اس میں کلیئرلی نظر آ رہا ہوں کہ گیٹ کے باہر پھر ہم نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تو وہ دوبارہ بیعت کی حضور کی۔ پھر اگلے دن جو صبح فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، اور پھر ہمیں کاروں پہ لے کے گئے وہ کمیٹی کو۔ پھر وہاں پہ جا کے خدا نے ایسا فضل کیا کہ حضور کو کندھا دینے کا موقع مل گیا، چونکہ ہمارا جو ڈرائیور تھا جس سے کار کی تھی وہ رستہ بھول گیا تھا، وہ پہلے پہنچ گیا۔ تو جب حضور کی وین پہنچی ڈیڈ باڈی کی، تو اس جگہ پہ ہمیں موقع مل گیا حضور کہ تابوت کو کندھا دینے کا دایاں، یہی کندھا میں نے پہلے خلافت ثالث کی وفات کے وقت مرزا طاہر احمد صاحب کے ساتھ جڑا ہوا تھا میں نے۔ تو اسی کندھے کے اوپر مجھے جنازہ وہاں سے لے کر جہاں پہ آپ کا جنازہ رکھا گیا اور جنازہ پڑھایا گیا، اور پھر وہاں بیعت ہوئی، وہ وہاں بھی مجھے موقع ملا، پھر حضور کی تدفین میں بھی موقع ملا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے
کہ خلفاء کے ساتھ میرا بھی، میرے آباء و اجداد کا بھی، میرے بچوں کا بھی، میرے بھائیوں کا بھی تعلق ہے، بلکہ ایک ایمان افروز بات یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی لطیف شاہد اور ان کی بیگم یہ 14-15 سال گانا میں رہے، دونوں ایم اے تھے، حضور نے ان کو وہاں لگایا۔ تو وہاں پہ حضور خلیفہ ثالث جب گئے 1980 میں، تو اس وقت انہوں نے وہاں اسکول بنوایا تھا نیا، اس کے پرنسپل تھے تو امام عبد الوہاب بن آدم صاحب بھی تھے، یاس صاحب بھی تھے، ان کو لے کے گئے کہ یہاں پہ تختی لگانی ہے، اس کی پلیک لگانا ہے۔ تو حضور جانتے تھے ہم دونوں بھائیوں کو، تو حضور نے فرمایا میرے بھائی کو، بڑے بھائی کو، کہ لذیذ یہ تو تمہارا بھائی ہے، تو تم یہاں بلڈنگیں بنوا رہے ہو۔ اچھا، ایک مجھے بات یاد ہے کہ مولوی راجے کے صاحب کی 1961 کی بات ہے، فرسٹ ایئر کے امتحان ہمارا ہوا ٹی آئی کالج، میں نے ایف ایس سی ٹی آئی کالج سے کیا، میرے بھائی نے بی ایس سی کا امتحان دیا۔ ہم کچھ اسٹوڈنٹ جو تھے، ہم گئے راجے کے صاحب دعا کرانے کے لیے، ہم نے کہا جی ہمارا کچھ کا امتحان ہو گیا، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو رہا ہے، دعا کریں پاس ہو جائیں۔ تو راجے صاحب نے دعا کروائی، دعا کروانے کے بعد پوچھتے ہیں پنجابی میں، وہ مڑے ہیں تسی کتوں دے ہو؟ تو ہم نے عرض کی جی ہم بھیرا کے ہیں۔ اچھا تسی میرے مرشد دے پنڈ دے ہو، دوبارہ دعا کر لو۔ تو شاذی کے صاحب نے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھا کے دعا کروائی۔ تو یہ سارا پس منظر ہے۔ تو میں تو اپنے آپ کو اپنے واحدات کی وجہ سے بھیرا کے ہی صحابہ میں شمار کرتا ہوں، وہ میں ساری عمر سروائیول دی فٹیسٹ کے اور یا رولنگ اسٹون کے طور پہ ساری دنیا پھرتا رہوں میں، اور خدا تعالیٰ نے ہم جہاں بھی رہا، میں خلافت سے تعلق میرا بڑا قریب رہا۔ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ بھی ہمیں بھی اپنے فضل سے ہم سے بھی دین کی نصرت اور اعانت کا کام لیتے رہے، انہوں آگے انجام بخیر کرے خدا تعالیٰ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجیب صاحب، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو قیمتی باتیں تھیں یہ بہتوں کے لیے فائدے کا موجب بنے، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے القلم کے دیکھنے والوں کے لیے یہ باتیں ریکارڈ کروائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔